अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद फारूक भट्ट। मेरा और आपका रिश्ता थिंक पैटर्न्स। इस रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और आपका भी कुछ नहीं जाएगा। उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पर आज हमारा जो मौजू है वो है ईरान इसराइल सीज़ फायर के बाद की सूरत हाल। जी जनाब, बहुत ज़रूरी मौजू है। इसमें मैंने एक दिन का वक्फा भी लिया। इस पर कुछ तहकीक करना ज़रूरी थी और उस तमाम तहकीक के बाद हम आपके लिए एक तज्ज़िया पेश कर रहे हैं जिसका उन्वान है ईरान इसराइल सीज़ फायर के बाद की सूरत हाल। इसमें हम 8 मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हैं वो उनको डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है ईरान इसराइल की जंग की वजह क्या थी। नंबर 2, सीज़ फायर क्यों हुआ और किसने करवाया। और नंबर 3, सीज़ फायर का मुस्तकबिल क्या है। नंबर 4, गल्फ ममालिक का इस बारे में क्या रद्द-ए-अमल है। नंबर 5, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल इस बारे में क्या है। और नंबर 6, चीन और रूस इस बारे में क्या कहते हैं और उनका क्या रद्द-ए-अमल है। नंबर 7, इंडिया ने इस सारे मामले में क्या कमाया है। और नंबर 8, सीज़ फायर के बाद मुमकिना तौर पर ईरान के इंडिया के साथ ताल्लुकात किस नहज पर होंगे या किस तरह के होंगे। आइए हम अपना उन्वान जो है उस पर आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले टॉपिक के ऊपर हम आएंगे जिसका उन्वान है ईरान इसराइल की जंग की वजह। इसराइल ने ईरान के ऊपर एटम बम बनाने का इल्ज़ाम लगाकर हमला कर दिया। आपने इससे पहले जो मैंने वीलॉग जो गुज़िश्ता वीलॉग था हमारा जो कि फर्दो प्लांट के बारे में था, जिसकी मैंने आपको मुकम्मल एक हिस्ट्री बताई कि 2006 से वो स्टार्ट हुआ और वो 2006 से लेकर 2025 तक यानी कि पूरे 19 साल इसराइल की आंखों में कांटे की तरह चुभता रहा। और इसी वजह से इसराइल जो है वो पिछले 19 साल से इस हवाले से किसी ताक में था कि उसे मौका मिले और वो ईरान के ऊपर हमला करे। बहरहाल इसराइल ने ईरान पर एटम बम का बनाने का इल्ज़ाम लगाकर हमला कर दिया। ये बात है 13 जून 2025 को, जब इसराइल ने अपने हमले शुरू किए और शुरू में उसे बड़ी कामयाबियां मिली जिसमें उसने ईरान के बहुत से हसास मकामात का निशाना बनाया और बहुत ही चुने हुए टॉप फौजी लीडरों को और एटॉमिक साइंसदानों को ताक ताक कर निशाना बनाया और शहीद किया। इसके नतीजे में ईरान ने भी फिर मिसाइल और ड्रोन हमले किए जिससे दोनों जानिब यानी कि इसराइल का भी और ईरान का भी जानी नुकसान भी हुआ और माली नुकसान भी हुआ। ईरान ने इस सारे मामले के दौरान ये कहा कि अगर इसराइल ईरान के ऊपर हमले करने छोड़ देता है तो उस सूरत में ईरान भी जवाबी हमला नहीं करेगा। इससे ये होगा कि मुज़ाकरात के रास्ते खुलेंगे और जंग मजीद गहरी नहीं होगी। ये शुरू से ईरान का मौक़िफ़ रहा है। अब हम आते हैं इस जानिब कि सीज़ फायर क्यों हुआ और किसने करवाया और इसमें अमेरिका का किरदार क्या है। असल में ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी या सीज़ फायर का ऐलान बुनियादी तौर पर किया तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नहीं है और उन्हीं की सालसी और कतर के सफारती किरदार की वजह से ये मुमकिन हुआ। इस दौरान अगर हम देखें तो ईरान के वज़ीर ख़ारजा यूरोप के दौरे पर भी रहे और मुख्तलिफ यूरोपीय यूनियन के लीडरों से भी मुलाकात करते रहे। जहाँ तक हम दो मेजर किरदारों की यानी कि कतर और अमेरिका की बात करते हैं, वहीं पे सानवी किरदार जो है हमें सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, अमान और बहरीन का भी हमें नज़र आता है और उसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन का भी, जिनके साथ मुलाकातें हो रही थी। बहरहाल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो सालसी है, ट्रंप ने 24 जून 2025 को सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया कि ईरान और इसराइल ने मुकम्मल जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया है। उनका कहना था कि जंगबंदी 6 घंटे के अंदर अंदर नाफिज हो जाएगी और दोनों ममालिक अपनी फौजी कार्रवाइयाँ बंद कर देंगे। पहले ईरान जो है वो जंगबंदी पर अमल करेगा, हमला नहीं करेगा और उसके 12 घंटे बाद इसराइल भी इसके ऊपर हमला ईरान के ऊपर फिर हमला नहीं करेगा।
ٹرمپ نے اسے 12 روزہ جنگ کے اختتام قرار دیا اور کہا کہ یہ جنگ مشرق وسطیٰ کو تباہی کی طرف لے جا سکتی تھی، لیکن اب اسے روک لیا گیا ہے۔ اسی طرح امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کو اور ایرانی حکام سے رابطہ کر کے جنگ بندی کی جو ابتدائی جنہیں ہم کہتے ہیں شرائط ہیں وہ بھی طے کی۔ امریکی نائب صدر اور وزیر خارجہ بھی ان مذاکرات کا حصہ بنے۔ امریکی میڈیا کے مطابق قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کو ممکن بنانے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ انہوں نے ایرانی حکام سے براہ راست رابطہ کر کے ثالثی کی، حالانکہ قطر کی سرزمین کے اوپر ایران نے حملہ بھی کیا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک بڑا ظرف دکھاتے ہوئے قطر نے اپنا وہ کام جاری رکھا جس کے لیے وہ مشہور ہے، یعنی کہ امن کا سفیر۔ قطر نے العدید میں امریکی فضائی اڈے پر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ العدید کا جو ان کا امریکہ کا ایک فوجی اڈا ہے، اس پر حملے کے باوجود جو ہے وہ اس نے بہت اچھا کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے جنگ بندی جو ہے وہ ممکن ہو سکی ہے۔ عمان کے حوالے سے بات کریں تو عمان خاص طور پر ایک دستاویزات جو ہے وہ تیار کر رہا تھا، جس میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو وقتی طور پر روکنا، IAEA کی نگرانی میں دینا اور اعتماد سازی کے اقدامات شامل تھے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اسی دوران یورپی یونین، برطانیہ، فرانس، جرمنی نے ایران اور اسرائیل کے درمیان امن کا راستہ کھولنے میں معاونت کی، کیونکہ اس دوران ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی جو ہیں وہ جنیوا میں یورپی وزراء سے ملاقات کر رہے تھے اور محاذرائی کو ختم کرنے کے لیے ماحول کو سازگار بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سیز فائر کی اگر ہم موجودہ صورتحال اور ان کی تفصیلات میں جائیں تو اسرائیل نے ابھی تک سیز فائر پر مذاکرات کی کوئی مکمل تفصیلات جاری نہیں کی ہیں، اور ایران نے بھی اب تک ایک مختصر دورانیے کے لیے حملوں کو معطل کرنے پر آمادہ ہونے کی جو ہے وہ رضامندی دکھائی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک وقتی طور پر تعطل ہے دونوں کے ایک دوسرے پر حملہ کرنے کو۔ دیکھتے ہیں کہ یہ سیز فائر آگے کتنی دیر تک چلتی ہے۔ لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے ٹرمپ جو ہے وہ کسی بھی قیمت پر اس جنگ بندی کو مکمل طور پر نافذ عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ٹرمپ کا اعتبار کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں اور یہ میں بھی جانتا ہوں۔ آج اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ دن ہے تو تھوڑی دیر بعد وہ کہہ دیں گے یہ رات ہے، اگر رات کہیں گے تو تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں یہ دن ہے۔ اتنا بڑا وہ یو ٹرن لیتے ہیں کہ بعض اوقات تجزیہ کرنے والے بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم کس بات کے اوپر کیا تجزیہ کریں ان کی بات کا۔ بہرحال بظاہر ایسے لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ سیز فائر کو مستقل رکھنا چاہتا ہے، میں یہی کہہ سکتا ہوں، مگر مستقل امن کے لیے ابھی بہت سارے مزید اقدامات جو ہیں وہ درکار ہوں۔ آج ہی ایرانی پارلیمنٹ نے IAEA سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اور NPT سے نکلنے کے لیے ایک قرارداد بھی جمع کروائی تھی، جس کو مکمل رضامندی کے ساتھ تمام پارلیمنٹ کے ممبرز نے جو ہے وہ قبول کیا اور اس کو منظور کر لیا۔ ایران نے جنگ بندی کی شرط یہ رکھی تھی کہ اسرائیل اپنی جارحیت بند کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ اگر اسرائیل صبح 4 بجے جبکہ جو تہران کا وقت تھا تک اپنے حملے بند کر دے تو ایران جوابی کارروائی روک دے گا۔ اسرائیل نے آپ جانتے ہیں کہ ابتدا میں تو جنگ بندی کو تسلیم کیا، لیکن بعد میں ایران پر سیز فائر کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے حسب عادت ایران پر حملہ کر دیا اور اس کے ایک ریڈار کو بھی نشانہ بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نامور ایٹمی سائنسدان کو بھی شہید کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے بظاہر اسرائیلی حرکت کا بہت برا بنایا، حتیٰ کہ نیتن یاہو اور اسرائیل کے لیے کچھ گالیاں بھی اپنی زبان مبارک سے ادا فرمائی۔ لیکن میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ بظاہر تو ٹرمپ کچھ کہتا ہے، کرنے پہ کچھ آتا ہے، کیونکہ اسی طرح اس نے آج سے تقریباً مہینہ 1.5 مہینہ پہلے بھی نیتن یاہو کو ماں کی گالی دی تھی۔ میں اپنی زبان سے وہ الفاظ بیان نہیں کر سکتا،
لیکن اس گالی کے باوجود بھی یہ اب تک اسرائیل کے ساتھ تھا. تو اس مرتبہ تو اس نے اس گالی سے بہت چھوٹی گالی دی ہے. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ایران کے لیے ماحول کو سازگار بنائے اور عافیت والا معاملہ فرمائے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے واضح کیا ہے کہ ایران جنگ بندی کا احترام کرے گا، لیکن بشرطیہ کہ اسرائیل بھی ایسا ہی کرے. سیز فائر کے مستقبل پہ اگر ہم بات کریں تو سیز فائر کو برقرار رکھنے میں امریکہ کی ثالثی خیر کلیدی رہی ہے، اور اسی نے دونوں کو لے کے آیا، اور یہی اگر سنجیدہ ہوا تو اس صورت میں ہی یہ قائم رہے گا. بہرحال ٹرمپ کا بیان میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس نے یہ کہا کہ سیز فائر جو ہے مشرق وسطیٰ کو تباہی سے بچانے کا ذریعہ تھا، لیکن مستقبل میں ثالثی کے بغیر تنازع دوبارہ بھڑک سکتا ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ٹانگ درمیان میں رکھنا ہی چاہتا ہے. اس کے سیز فائر کے مستقبل پہ ہمیں اتنا شک کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ فریقین کی جو شرائط ہیں اور اعتماد کی کمی ہے دونوں جانب، وہ ایک بہت بڑا ریزن ہے. ایران اور اسرائیل دونوں نے ایک دوسرے پر سیز فائر کی خلاف ورزی کے الزامات عائد کیے ہیں، جو مستقبل میں کشیدگی بڑھانے کا باعث بن سکتے ہیں. اسی طرح ایران نے واضح کیا ہے کہ وہ صرف اسی صورت میں جنگ بندی کا احترام کرے گا اگر اسرائیل جارحیت بند کرے گا. اس طرح اعتماد سازی کے بغیر سیز فائر مستحکم نہیں ہو سکتا. جنگ بندی کے باعث تیل کی قیمتوں میں ایک دفعہ چڑھاؤ تو آیا تھا، لیکن جنگ بندی کے فوراً بعد تیل کی قیمتیں دوبارہ کم ہو گئی ہیں. لیکن سیز فائر کا مستقبل اس سے اس طرح جڑا ہوا ہے کہ اگر خدا نخواستہ دوبارہ جنگ ہوتی ہے تو فیول کی قیمتیں یعنی کہ تیل کی قیمتیں پھر دوبارہ بڑھیں گی، جس سے پوری دنیا جو پہلے ہی معاشی مندی کا شکار ہے مزید معاشی مندی کا شکار ہو سکتی ہے. اسی لیے پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت نظریں جمائی بیٹھی ہے کہ یہ جو فائر بندی ہے یہ کسی طریقے سے مکمل طور پر قائم رہے. سیز فائر کا مستقبل بنیادی طور پر فریقین کی نیت، بین الاقوامی دباؤ اور علاقائی کشیدگی پر منحصر ہے. اگر سفارتی کوششیں جاری رہیں اور دونوں ممالک جنگ بندی کی پاسداری کرتے رہے تو امن ممکن ہے، ورنہ صورتحال دوبارہ خراب ہو سکتی ہے. دونوں ممالک کے جو سمجھدار عوام ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جنگ ختم ہو، جس کی وجہ سے دونوں طرف ہونے والے مالی اور جانی نقصانات جو ہیں ان سے بچا جا سکے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ گلف کے ممالک کا اس بارے میں کیا رد عمل تھا. قطر کی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، قطر سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. قطر نے ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے لیے کلیدی کردار ادا کیا. قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے، جو کہ وزیر خارجہ بھی ہیں قطر کے، براہ راست ایرانی حکام سے مذاکرات کر کے سیز فائر کو ممکن بنایا. قطر نے امریکہ کے ساتھ مل کر ثالثی کی، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک نے 24 جون 2025 کو فائر بندی کو قبول کر لیا. سعودی عرب نے ایک محتاط رویہ اختیار کیا اور اس نے مذمت تو اس طرح نہیں کی، لیکن سعودی عرب نے اس دوران خلیجی سلامتی کے تحفظ پر زور دیا اور اس نے تیل کی قیمتوں میں اضافے اور خطے میں عدم استحکام کے خدشات کا اظہار کیا. سعودی حکومت نے امریکہ اور دیگر اتحادیوں کے ساتھ رابطے برقرار رکھے، لیکن کھلے طور پر کسی بھی فریق کی حمایت سے جو ہے وہ احتراز برتا. البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سعودیہ نے اسرائیل کا ساتھ نہیں دیا، کسی حد تک ایران کے ساتھ اس کی حمایت برقرار رہی. متحدہ عرب امارات بہرحال جو ہے وہ معاشی نقطہ نظر سے اپنے آپ کو اس نے الگ رکھا اس معاملے سے. یو اے نے تنازع کے معاشی اثرات پر توجہ مرکوز کی، خاص طور پر تیل کی قیمتوں اور تجارتی راستوں پر ممکنہ اثرات کے حوالے سے، اور اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھا دونوں کی جانب سے. کویت اور بحرین کی سلامتی جو ہے اس کے حوالے سے ان دونوں نے کیا کیا ہے جی، کویت اور بحرین نے اپنی سرحدوں پر فوجی الرٹ بڑھا دیا، کیونکہ دونوں ممالک ایران کے قریب ہیں اور ممکنہ میزائل حملوں یا عسکری تصادم کے اثرات سے متاثر بھی ہو سکتے ہیں. کویت نے اقوام متحدہ سے امن کی کوششوں کو تیز کرنے کی جو ہے وہ اپیل کی. بہرحال کویت اور بحرین نے بھی اپنی غیر جانبداری دکھائی ہے اس حوالے سے. عمان کی غیر جانبدار پالیسی رہی ہے. عمان نے روایتی طور پر غیر جانبدار پالیسی برقرار کی اور دونوں فریقوں سے گفتگو شنید کی درخواست کی اور حمایت کی، اور عمانی وزیر خارجہ نے تنازع کے سیاسی حل پر زور دیا. اب ہم آتے ہیں پاکستان کے کردار کے اوپر. پاکستان نے
دنیا میں سب سے پہلے امریکی اور اسرائیلی حملوں کی مذمت کی۔ جب کسی نے بھی مذمت نہیں کی تھی تو پاکستان نے سب سے پہلے اس چیز کی مذمت کی ہے۔ پاکستان نے ایران اسرائیل جنگ بندی پر ایک واضح اور پرامن موقف اختیار کیا ہے، خطے میں امن کی حمایت اور سفارتی حل کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ پاکستان، جیسے میں نے پہلے بتایا، کہ ان ممالک میں سے ہے جنہوں نے اس حملے کی مذمت کی ہے۔ پاکستان نے جنگ بندی کا خیر مقدم کیا اور امن کی اپیل کی ہے، اور پاکستان کے وزارت خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان دونوں فریقین سے جنگ بندی برقرار رکھنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ انہوں نے سفارتکاری اور مذاکرات کو خطے میں امن کا واحد ذریعہ قرار دیا۔ ترجمان نے کہا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت امن کے قیام پر زور دیا جانا چاہیے اور طاقت کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ اسی طرح پاکستان نے قطر اور امریکہ جیسی ثالث قوتوں کی کوششوں کو سراہا جنہوں نے جنگ بندی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے خطے میں سفارتکاری بحال کرنے کی کوششوں پر بھی روشنی ڈالی۔ پاکستان کا رد عمل اصولی اور متوازن رہا، جس میں جنگ بندی کی حمایت، ایران کی خود مختاری کے تحفظ اور سفارتی حل کی اہمیت کے ساتھ ساتھ حملے کی مذمت بھی کی گئی۔ ایران کی پارلیمنٹ نے یہی وجہ ہے کہ واشگاف الفاظ میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ اس بارے میں چین اور روس کا اگر ہم رد عمل دیکھیں تو چین اور روس نے ایران اسرائیل جنگ بندی پر اپنے رد عمل میں ایک محتاط لیکن واضح موقف اختیار کیا، جو کہ ان کی خارجہ پالیسی کے اصولوں اور ایک علاقائی مفادات کے عین مطابق ہے۔ چین کا موقف یہ تھا کہ امن ہونا چاہیے اور اس نے ایران کی حمایت کی ہے۔ چین نے جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ تنازعات کا حل صرف مذاکرات اور سفارتکاری سے ممکن ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے فریقین سے امن برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے، جبکہ امریکہ اور اسرائیل کی حملوں کی مذمت بھی کی ہے۔ اقوام متحدہ کے ذریعے چین نے سلامتی کونسل میں ایک غیر جانبدار اختیار کیا۔ چینی نمائندے نے مشرق وسطیٰ میں طویل المدت امن کے لیے جامع حل کی ضرورت پر زور دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس پورے علاقے کو بشمول اسرائیل کو ایٹم سے پاک علاقہ قرار دینا چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں باقی ممالک کو ہم ایٹم سے پاک کرنا چاہتے ہیں، ہم اسرائیل کو بھی ایٹم سے پاک کرنا چاہیے۔ روس کا جو رد عمل تھا وہ ظاہر ہے ایران کے حق میں تھا، اور اس نے ایران کی حمایت بھی کی ہے۔ روس نے جنگ بندی کی حمایت کی، لیکن اسرائیل پر تنقید بھی جاری رکھی ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے غیر متوازن طاقت کے استعمال کے خلاف خبردار کیا ہے۔ روس نے ایران کے جوہری معاہدے کی بحالی کی حمایت بھی کی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان فوجی تعاون پر مبنی بات چیت جاری رکھنے پر زور دیا اور بین الاقوامی نظام میں اپنے کردار پر بھی زور دیا۔ روس نے امریکی اثر و رسوخ کو متوازن کرنے کی کوشش کی۔ سلامتی کونسل میں بھی اس نے قرارداد کی حمایت کی۔ سلامتی کونسل میں ایک متبادل قوت کے طور پر وہ اپنا کردار ادا کرتا ہوا ہمیں نظر بھی آ رہا ہے۔ چین اور روس دونوں کا ایک مشترکہ موقف ہمارے سامنے آیا ہے۔ دونوں نے کہا کہ یک طرفہ کارروائیوں کے خلاف موقف اختیار کیا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق تمام تنازعات کا حل نکالنا چاہیے۔ علاقائی طاقتوں کے ساتھ مذاکرات کی اہمیت پر انہوں نے زور دیا۔ چین اور روس دونوں نے اپنے مفادات کے تحفظ کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی قانون کی پاسداری کرتے ہوئے ایک متوازن موقف اختیار کیا ہے۔ ان کا رد عمل ظاہر کرتا ہے کہ وہ خطے میں امریکی اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور وہ اپنے معاشی اور فوجی مفادات کا بھی خیال رکھ رہے ہیں۔ جب ہم انڈیا کے حوالے سے آتے ہیں کہ انڈیا نے اس سارے معاملے میں کیا کمایا، آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا سفارتی طور پر، اخلاقی طور پر، بلکہ میں کہوں گا ہر طور پر اس معاملے سے دنیا نے اس کو الگ تھلگ رکھا اور بالکل بھی اسے لفٹ نہیں کروائی گئی۔ انڈیا کے کردار کو اگر ہم دیکھیں تو انڈیا نے ایران اسرائیل تنازع میں واضح طور پر اسرائیل کا ساتھ دیا ہے۔ یہ وہی انڈیا ہے جو ساری زندگی ایران کو اپنا دوست کہہ کر اس سے فائدہ اٹھاتا رہا، اور آج جب اس کو ری پے کرنے کا یا اس کو ایران کو اس کی حمایت کی ضرورت تھی تو وہ دوڑ کے اسرائیل کے
قدموں میں جا کے بیٹھ گئے۔ بہرحال جو اس کے حالیہ جیو اسٹریٹجک مفادات اور امریکہ اسرائیل کے ساتھ گہرے ہوتے ہوئے جو تعلقات ہیں، اس کو اگر ہم دیکھیں، انڈیا جو ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ اسرائیل کے ذریعے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھا بنائے، کیونکہ ڈائریکٹلی اس وقت امریکہ اس کو بالکل بھی گھاس نہیں ڈال رہا۔ اسرائیل کے ساتھ اس کے دفاعی اور سیاسی اتحاد ہے، خصوصاً 2023 میں مشترکہ میزائل ڈیفنس سسٹم کے اوپر اس نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا۔ اس وقت تقریباً سالانہ $2 ارب سے زیادہ کی درآمدات یہ کر رہا ہے اسرائیل سے، جس میں زیادہ جو چیزیں ہیں وہ فوجی نوعیت کی ہیں۔ اقوام متحدہ میں انڈیا نے 92% کے قریب جتنی بھی قراردادیں اسرائیل اور ایران کے حوالے سے آئیں، اس نے ایران کا ساتھ دیا ہے، اور باقی جو 8% میں نے بات کیا وہاں پہ یہ غیر جانبدار رہا ہے، ایران کی حمایت نہیں کی ہے۔ اس نے پچھلے کچھ عرصے سے تیل کی خریداری میں بھی کمی کر دی تھی، اور 2024 سے تقریباً 60% تک اس نے امریکی دباؤ میں آ کے تیل کی درآمدات اپنا ایران سے کم کر دی تھی۔ چابہار کے اوپر بھی اس نے جو ہے وہ کام کو بہت سست کر دیا تھا، اور نارتھ ساؤتھ کوریڈور جو اکنامک کوریڈور ہے اس کے اوپر جو $25 ارب کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، اس منصوبے پر بھی کام رکا ہوا ہے، جس سے انڈیا کی ایران کے اندر کم ہوتی ہوئی دلچسپی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ بیسیکلی آئی میک کے اوپر جو ہے نا انڈیا کا زیادہ زور چلا گیا تھا۔ حالیہ تنازع میں سفارتی مدد کے حوالے سے ہم دیکھیں تو انڈیا نے اسرائیل کے حق کے خود دفاع کو تسلیم کیا، جبکہ ایران پر الزام لگا دیا کہ وہ عدم استحکام کا جو ہے وہ موجب بن رہا ہے علاقے میں۔ آپ اندازہ کریں، خفیہ تعاون کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ رپورٹس کے مطابق انڈیا نے اسرائیل کو ایران کے ڈرون اور میزائل ٹیکنالوجی کے بارے میں انٹیلیجنس شیئر کی، اور اس کے بہت سارے ایسے لوگ جو ایران میں مقیم تھے انہوں نے موساد کے ساتھ مل کر ایک طاقتور نیٹ ورک قائم کیا، جنہوں نے ایران کے مفادات کے خلاف کام کیا۔ اور کہنے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ جتنے بھی ان کے سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ لوگ تھے انڈیا کے جو کہ ایران میں موجود تھے، ان لوگوں نے ایران کی چیدہ بہت خاص جو انفارمیشن تھی وہ اسرائیل تک پہنچائی، اور جو ایران کا بہت بڑا جو نقصان ہوا ہے لیڈروں کا اور ایٹمی سائنسدانوں کا، اس کے پیچھے انڈین جاسوسوں کا بہت بڑا رول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران نے ابھی کچھ دیر پہلے جو بیان جاری کیا، انہوں نے 2 انڈین سفارتکاروں کو ایران چھوڑنے کا کہہ دیا ہے، جبکہ ایرانی سفیر نے نیو دلی میں یعنی کہ انڈیا کے اندر جو بیان دیا ہے، آپ اس پہ تھوڑا غور کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم انڈین عوام اور ان لوگوں کو جنہوں نے ایران کا ساتھ دیا، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس میں انڈین گورنمنٹ کا لفظ کہیں بھی نہیں آیا جناب، انڈیا کی گورنمنٹ کا کہیں بھی کوئی لفظ نہیں آیا، یعنی کہ انڈیا کی گورنمنٹ کو نکال کے انہوں نے انڈیا کی اس عوام کو اور ان تنظیموں کو جنہوں نے ایران کی حمایت کی، ان کا انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ انڈیا جو ہے وہ بیسیکلی چین کا مقابلہ کرنے کے لیے اسرائیل اور اسرائیل کے ذریعے امریکہ سے تعلقات بنانے کی کوشش میں مصروف ہے، جبکہ مسلم مخالف بیانیہ ترتیب دینے کے لیے آپ کو پتہ کہ انڈیا کے اندر ہندوتوا کتنا کم جو ہے وہ مضبوط ہو گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اسی چیز کو اسرائیل کو دکھا کے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی حوالے سے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ چابہار میں انہوں نے اپنا کام کم کر دیا ہے۔ ایران نے ہمیشہ کشمیر کے معاملے پر انڈیا کا ساتھ دیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ کیا ہوتا ہے۔ انڈیا نے جو اپنا 2080 کا رول یا 80-20 کا جو رول جو ہے وہ جو بنایا ہوا ہے اسرائیل اور اپنا ایران کے حوالے سے، تو 80% اس کی حمایت جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ اپنا اسرائیل کے ساتھ ہے، جبکہ 20% جو ہے وہ ایران کے ساتھ دکھا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کے ساتھ تعارف جو 2019 کے مقابلے میں آج 75% تک اس میں کمی واقع ہو چکی ہے،
اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اقوام متحدہ میں ووٹنگ کے حوالے سے 92% معاملات میں اسرائیل کی حمایت کی ہے۔ یہ رجحان جو ہے یہ آنے والے سالوں میں اور بھی واضح ہوگا، خاص کر اگر ایران چین کے ساتھ مزید تعلقات کو بہتر کرتا ہے۔ سیز فائر کے بعد ایران اور انڈیا کے تعلقات کے ممکنہ رجحانات کو سمجھنے کے لیے ہم کچھ نکات کو سامنے رکھتے ہیں۔ انڈیا جو ہے وہ حالیہ برسوں میں امریکی پابندیوں کے خوف سے ایرانی تیل کی درآمدات اس نے کم کر دی تھی، لیکن سیز فائر کے بعد جیسے یہ پابندیاں کھلیں گی، اس کی پوری کوشش ہوگی کہ دوبارہ ایران کے ساتھ ملے اور اس سے سستے تیل جو ہے وہ حاصل کرے۔ بنیا ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ ایران کو کیسے رام کرتا ہے، لیکن اگر ایران دوبارہ اس کے قابو میں آ جاتا ہے تو پھر ایران جانے اور پھر انڈیا جانے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ چابہار کا جو مستقبل ہے وہ ہمیں ڈاؤٹ میں نظر آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چائنا چابہار کو ایکوائر کرے، ہو سکتا ہے، اور اس کو اپنا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک حصہ بنا لے اور سی پیک کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے یہاں تک لے آئے ساتھ میں۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا جو اثر ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ابھی آنے والے دنوں میں جو ہمیں لگ رہا ہے سوری میں گلا خراب ہے، آپ کو تھوڑا سا فیل بھی ہوا ہوگا، ایران اب جو انڈیا سے کہنا چاہ رہا ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا شعر کی زبان میں کہہ دیتا ہوں۔ آپ نے وہ غزل تو سنی ہوگی، ملکہ ترنم نور جہاں نے گائی ہے، بڑی پیاری غزل ہے، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ۔ جی، اب ایران کا انڈیا کو یہی کہنا بنتا ہے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ۔ انڈیا اور انڈینس دونوں نے غداری کر کے ایران کو سبق سکھا دیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ایران اس سوراخ سے دوبارہ ڈسا جاتا ہے یا نہیں۔ اب یہ ایران پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایران کو دشمنوں، غداروں اور منافقین سے پاک فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایران کو اچھے اور برے کی تمیز عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایران کا پاکستان اور دیگر مسلم ممالک کے ساتھ اتحاد اور اتفاق قائم فرمائے۔ پاک ایران دوستی زندہ باد۔ ایران پاکستان زندہ باد۔ ایران پاکستان پائندہ باد۔ سلام ایران، سلام فارس اینڈ سلام پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔